बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई 5-6 मिनट बात करता हूँ, फिर मैं थोड़ा इंटरेक्शन भी जो है मैं चाहूँगा कि कुछ सवाल जवाब भी हो जाएं। आम तौर पे इतने बोरिंग लेक्चर्स वगैरह वाली जो होती है मैं ज़्यादा बिलीव नहीं करता, बिकॉज आई वांट पीपल टू एक्चुअली गेट इन्वॉल्व मोर। बट कभी कभी इम्पोर्टेंट भी होता है। आज 15 सितंबर है, जमहूरियत का आलमी दिन है, और थोड़ा सा मैं हिस्ट्री का थोड़ा जिक्र करता चलूँ, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे ऑफिसर्स बैठे हैं, यंग ऑफिसर्स बैठे हैं, और मुझे बड़ी खुशी है। मैं हमेशा डॉक्टर साहब ये ज़्यादातर हमारे यंग इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स हैं, सो मैं उनको ये कहता हूँ कि आप बड़े अच्छे मौके के ऊपर इंफॉर्मेशन में इसलिए ग्रुप में दाखिल हो रहे हैं कि अब असल ताकत जो है वो इंफॉर्मेशन के पास है, और सारे डीएमजी वगैरह वाले डरेंगे और आगे चल के इनसे। तो इसलिए इनका ये है कि बड़े इंफॉर्मेशन की जितनी इस वक्त ताकत हो गई है, ज़ाहिर है कि बड़े कम और शोबे हैं जिनकी ताकत है, और ये जमहूरियत की वजह से, क्योंकि जमहूरियत और जो इतलात हैं या जो ओपननेस है वो बड़ी साइड बाय साइड चल रही होती है। जितनी जमहूरियत ज़्यादा होगी उतना आपका जो एक इंफॉर्मेशन है वो तगड़ी होगी। दो बड़े फेजेस हैं दुनिया में जमहूरियत के। पहला फेज़ जो था वो एंशियंट ग्रीक्स में शुरू हुआ, और ये जो डेमोक्रेसी का वर्ड है ये भी दो बड़े जो अल्फाज हैं आपको पता है उनसे मिल के बना। डेमन्स जो है वो उसको डेमोस जो था वो अवाम को कहते थे, और क्रेटोस जो है वो पावर को कहते थे, यानी अवामी ताकत जो है वो डेमोक्रेसी जो है वो उससे बनती है। अब उसके बाद जो अगला फेज़, जो मॉडर्न फेज़ जिसको हम समझते हैं, डॉक्टर साहब शायद इतना इससे खुश ना हों और एग्री ना करें, बट इससे मैग्ना कार्टा का इवेंट हुआ 1215 में, और फिर उसके बाद बिल ऑफ राइट्स का जो इवेंट हुआ 1628 में। तो जो बेसिकली शुरू तो 1615 से हुआ, बट 16 से 12 से हुआ, बट 12 के बाद 15 में हुआ, फिर 16 में हुआ, फिर 17 में हुआ, और फिर 25 में हुआ। सो मैग्ना कार्टा और बिल ऑफ राइट्स, ये दो जो इवेंट्स हुए, इन्होंने ले डाउन किया मॉडर्न जो डेमोक्रेसी है उसको हमारे यहाँ। और जो मैग्ना कार्टा था उसमें पहली बार जो पार्लिमान थी उसने ये बात मनवाई कि बादशाह जो है वो कानून की नज़र में बराबर है। इससे पहले आप लोगों को, जो लोग आप में से हिस्ट्री पढ़ते हैं या इसकी जिनको थोड़ा शौक़ है वर्ड एवोल्यूशंस को देखने का, इससे पहले जो बादशाह थे, ये मैग्ना कार्टा से पहले जो तसव्वुर था, और हमारे हिंदुस्तान में तो खैर इससे बहुत बाद तक ये तसव्वुर रहा, जिसको आप कहते थे कि जैसे अकबर बादशाह जो था उसके टाइटल में जो बाकी अलकाबात थे उनके साथ ज़िल्ले सुबहानी का लफ्ज़ भी शामिल था, शैडो ऑफ द गॉड। सो ज़्यादातर जो बादशाह थे वो हुकूमत करते थे कि खुदा ने उस फैमिली को या उस बादशाह को ये वदियत कर दी है कि वो रूल करने के लिए पैदा हुआ है। सो ज़िल्ले सुबहानी का जो डॉक्ट्राइन था, शैडो ऑफ द गॉड का जो डॉक्ट्राइन था, वो उसको लेके चलता था। बट मैग्ना कार्टा ने आकर के इस डॉक्ट्राइन को ख़त्म किया। फिर पहले यूके में बिल ऑफ राइट्स आया, फिर यूएसए में बिल ऑफ राइट्स आया, और उसके बाद जमहूरियत जो है वो आगे बढ़ती गई और चलती गई। पाकिस्तान उन चंद ममालिक में शामिल है, अगर आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे बड़े ज़्यादा मुल्क नहीं हैं जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के ज़रिए एवोल्यूशन में आए हों, उनकी बुनियाद रखी गई हो। सो पाकिस्तान इज़ वन वेरी रेयर एग्जाम्पल जिसकी बुनियाद ही जमहूरियत के ऊपर जो है वो रखी गई। और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जैसे एक बड़े वकील ने, एक बड़े जो दानिश्वर है, उसने इसकी बुनियाद जो है वो रखी, और इसकी बुनियाद प्योरली जो थी वो डेमोक्रेसी के ऊपर जो है वो रखी गई। और ये जो एक और बड़ा इंटरेस्टिंग जो पाकिस्तान के जो क़याम की जो के साथ जो एक और कॉन्सेप्ट, जो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, जो बाद में ज़्यादा डेवलप हुआ, उस वक्त इतना डेवलप नहीं था, वो ये था कि डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मेजॉरिटी राइट्स को प्रिजर्व करना। डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि जहाँ पे मेजॉरिटी की हुक्मरानी होगी बट मिनॉरिटीज़ के राइट्स जो हैं वो प्रिजर्व किए जाएंगे। सो जो क्लासिक डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी जो 1215 में थी या फिर 1628 तक थी, वो चेंज हुई अब आकर के। पहले तो आ गया कि डेमोक्रेसी, पहले तो बादशाह हुकूमत कर रहे थे शैडो ऑफ द गॉड के नज़रिए के ऊपर, फिर जमहूरियत आ गई और कहा गया अक्सरियत की हुकूमत होगी। अब अक्सरियत की हुकूमत वाला कॉन्सेप्ट भी ख़त्म हो गया और कहा गया कि हुकूमत जो है वो अक्सरियत करेगी,
لیکن وہ منورٹی رائٹس کو وائلیٹ نہیں کرے گی. تو یہ ایک 3 بڑے فیزز ہیں جو کہ جمہوریت میں آئے. اور اب جو 3 بنیادی آپ سمجھیں کہ جو پلرز ہیں جس کے اوپر ڈیموکریسی کھڑی ہے، وہ یہ 3 جو آج یہاں پہ لکھے بھی ہوئے ہیں. یعنی رول آف لا ہوگا، پارٹیسپیٹری جو پارٹیسپیٹری ہوگی، اور تیسرا یہ ہے کہ آپ بیسک ہیومن رائٹس، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے جو ڈاکٹر شہری مزاری جو بات کر رہی ہیں اور جس کے یہ منسٹر بھی ہیں، بیسک ہیومن رائٹس کو حکومت وعدہ کرے گی، آئین وعدہ کرے گا کہ وہ پریزرو کرے گا. سو 3 بنیادی پلرز ہیں. اگر ان پلرز میں سے ایک بھی مسنگ ہے تو جمہوریت امپرفیکٹ ہو جاتی ہے. اگر رول آف لا نہیں ہے، جمہوریت امپرفیکٹ ہے. اگر آپ کی پارٹیسپیٹری نہیں ہے گورنمنٹ، جمہوریت امپرفیکٹ ہے. اور اگر بیسک ہیومن رائٹس نہیں ہے تو جمہوریت امپرفیکٹ ہے. اب یہ جو ساری ڈبیٹس جمہوریت کی ہیں وہ ان 3 پلرز کے ارد گرد جو ہے وہ ہمارے ہاں گھوم رہی ہیں. کہیں جگہ کے اوپر اگر آپ ابھی جرمنی میں دیکھیں گے، فرانس میں دیکھیں گے، وہاں پہ ابھی جو ایک جو چل رہا ہے یورپی یونین کے اندر، فار ایگزامپل فرانس میں آپ دیکھیں گے اور ہندوستان میں دیکھیں گے تو لبرل ڈیموکریسیز جو ہیں وہ آئی ہیں. جو کانسیپٹ کوائن کی فرید زکریا نے، اور انہوں نے یہ ایک پوری کتاب لکھی لبرل ڈیموکریسیز. وہ گورنمنٹ جو آتی تو اکثریت کے اوپر ہے، لیکن آپ ان کو ڈیموکریسی نہیں کہہ سکتے بیکاز وہ امپرفیکٹ ہیں. سو انڈین ڈیموکریسی رائٹ ناؤ از ہارڈلی اے ڈیموکریسی. اس کی کیا وجہ ہے؟ ہندوستان کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو منورٹیز کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ ہندوستان کو جمہوریت کی کلاسک ڈیفینیشن سے ہٹا دیتا ہے. اسی طریقے سے اور دنیا میں بڑی مثالیں ہیں جہاں پہ ہیں تو ڈیموکریسیز، لیکن وہ کلاسک ڈیفینیشن کے اوپر شاید پوری اترتی ہوں کہ اکثریت کی حکومت ہے، بٹ ماڈرن ڈیفینیشن کے اوپر پورا نہیں اترتی. اور یہ ساری ڈیبیٹ جو ہے ہماری یہاں پہ یہ ہے. اب پاکستان کی طرف آ جائیے. پاکستان میں ہم نے بہت اسٹرگل کی ہے. پہلے تو ہم نے ایک بنیادی جمہوریت کے لیے اسٹرگل کی ہے، یعنی پہلے تو الیکشن ہونے چاہیے، الیکشن کے بعد حکومت بننی چاہیے. لیکن پاکستان کے اندر جو ڈیبیٹ ہے وہ بڑی ماڈرن ڈیبیٹ ہے. یہاں پہ ہم اس وقت بات کر رہے ہیں کوالٹی ڈیموکریسی کی. اور کوالٹی ڈیموکریسی میں ہم یہ کہتے ہیں، مثلا اگر آپ دیکھیں گے اس وقت پاکستان کا فار ایگزامپل اگر میڈیا ہے تو آپ پاکستان کے اس ریجن میں کس میڈیا سے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ آور میڈیا از فار مور انڈیپینڈنٹ دین ایرانین میڈیا، افغانستان کے میڈیا سے، رشیا کے میڈیا سے، چین کے میڈیا سے، اور ہندوستان کے میڈیا سے. ہمارا اس ریجن کا سب سے فریئر میڈیا ہے. لیکن اس کے باوجود آپ کو روزانہ آرٹیکلز ملیں گے جو کہیں گے نہیں پاکستان میں تو میڈیا فری نہیں ہے. ابھی بھی میں جاؤں گا نیچے تو ہمارے پی بی اے کے دوست آئیں گے، وہ کہیں گے نہیں یہ ابھی ہمیں اور آزادی چاہیے. اور اس کے بعد ہمارے مطلب آپ دیکھیے کہ اس حکومت کی جو ہمارے ہاں کتنا فری میڈیا ہے کہ 5 دن سے ایک فیک آرڈیننس کے اوپر پرائم منسٹر اور انفارمیشن منسٹر کے خلاف روزانہ ایڈورٹیزمنٹ چل رہی ہے اور آپ کچھ نہیں کر پا رہے. دس از دا کائنڈ آف میڈیا فریڈم دیٹ وی ہیو. لائک وائز ہمارے جو لاز ہیں، ہماری جو جوڈیشری ہے، اسد عمر صاحب نے بہت ہی زبردست ایک بات کی ہے. اسد عمر صاحب نے یہ کہا ہے کہ دیکھیے جو جوڈیشری ہے اس کو حکومت کے پریشر سے تو آزاد ہونا چاہیے، لیکن اس کو قانون کے دائرے سے آزاد نہیں ہونا چاہیے. یہی چیز الیکشن کمیشن کے لیے. ہمارے ہاں مسئلہ کیا ہو گیا؟ ہمارے ہاں ایک مسئلہ، ہمارے ہاں 2-3 بنیادی مسئلے ہیں. ایک تو سیاست دانوں کا مسئلہ ہے. سیاست دانوں کا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم حکومت تو ڈیموکریٹک چاہتے ہیں لیکن پولیٹیکل پارٹیز ہم ان ڈیموکریٹک چاہتے ہیں. سو پاکستان کے اندر تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ غیر جمہوری سسٹم کے اوپر کھڑی ہیں. صرف ایک شخص اس سسٹم کو بدلنے کی بات کرتا ہے اور وہ عمران خان ہے. وہ پی ٹی آئی کو ماڈرن ڈیموکریٹک پارٹی بنانا چاہتے ہیں، نہیں بنا نہیں سکے ابھی تک ہم بھی اس طرح سے جو ماڈرن ایک ایوولوشن ہونی چاہیے ہم اس سے ابھی پیچھے ہیں. بٹ آئی ایم شیور اگر کسی سے کوئی امید، ایک تو پاکستان میں اگر آپ کسی سے کسی بھی اچھے کام کی کوئی امید بھی کر سکتے ہیں تو عمران خان سے کر سکتے ہیں، باقی سب سے تو امید ہی کوئی نہیں ہے.
سو اس لیے یہ بھی امید کہ ایک پارٹی کو ڈیموکریٹک سٹرکچر دیں گے وہ بھی صرف عمران خان سے ہے. اب مثال کے طور کے اوپر آپ دیکھیے پیپلز پارٹی بات کرتی ہے کہ جی ہم جمہوری پارٹی ہیں. کیا تصور بھی کیا جا سکتا ہے کہ کسی جمہوری پارٹی کا چیئرمین وصیت کے اوپر لگاؤ؟ یہ کہتے ہوئے بھی شرم نہیں آتی. اسی طریقے سے جب مریم نواز ہیں یا احسن اقبال ہیں یا شہباز شریف صاحب ہیں یا یہ جو باقی لوگ ہیں، مطلب مجھے تو بڑا جھٹکا لگا جب میں نے دیکھا کہ مریم نواز دروازے سے باہر نکل رہی ہیں اور ملک کا وزیر اعظم رہے ہوئے شاہد خاقان عباسی صاحب ایسے باقاعدہ جو ہے وہ ہاتھ باندھ کے باہر کھڑے تھے، اور ان کی جرت نہیں ہوتی کہ وہ شریف فیملی کے سامنے کبھی کوئی عقل کی بات ہی کر لیں. چلے حق کی بات نہ کریں، عقل کی بات ہی کر لیں. سو اس کی وجہ کیا؟ ان ڈیموکریٹک اسٹرکچرز آف دا پارٹی. آپ آج کھڑے ہوں گے، وہ کل آپ کو جوتا ماریں گے، نکال دیں گے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. سو آپ مثال کے طور کے اوپر کتنی دفعہ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے. جو الطاف حسین صاحب جب ہوتے تھے وہ ایک دن ادھر ہوتے تھے پیپلز پارٹی کی طرف، دوسرے دن دوسری طرف ہو جاتے تھے. مولانا فضل الرحمان کا اور آصف زرداری کا یا بلاول بھٹو کا آپس میں کچھ بھی کامن نہیں ہے، لیکن وہ سیاسی طور کے اوپر جب کنوینئنٹ ہوتا ہے اکٹھے ہو جاتے ہیں، کنوینئنٹ ہوتا ہے ادھر ہو جاتے ہیں، بیکاز کوئی آئیڈیالوجی ہے ہی نہیں. جب لوگ بات کرتے ہیں اور اسپیشلی کئی دفعہ بات ہوتی ہے، دیکھیے جی یہ پارٹی جو ہے وہ آئیڈیالوجیکل پارٹی ہے. یہ کیا آئیڈیالوجی ہے؟ فیکٹ آف دا میٹر از کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے. دیر از اونلی ون آئیڈیالوجی کہ ہم نے لوگوں کے سروں کے اوپر پاؤں رکھ کر اقتدار میں کیسے آنا ہے. ساری پولیٹیکل پارٹیز کا ہمارا سٹرکچر جو ہے وہ یہ ہے. تو جب پولیٹیکل پارٹیز کا سٹرکچر ان ڈیموکریٹک ہوگا تو آپ کوالٹی ڈیموکریسی کی طرف آگے بڑھنا مشکل ہو جائے گا. سو دس از دا فرسٹ چیلنج جو ہمارے ہاں ہے. دوسرا چیلنج، ہمارے ہاں جو کانسٹیٹیوشنل ادارے ہیں، چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو چاہے وہ عدلیہ ہو، انہوں نے اپنی اکاؤنٹیبلٹی ان کی ختم ہو گئی. آج تک ایک سپیریئر کورٹ کے جج کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکی کیونکہ سیلف ریگولیٹڈ ہیں، پیئرز ہیں. اور تمام ججز کیا جو تھیم ہے وہ یہ ہے کہ آج اس کے خلاف کارروائی ہوگی تو پھر کل تو میرے خلاف بھی کارروائی ہوگی. آپ روزانہ عدالتوں میں بیٹھتے ہیں، میڈیا بیٹھتا ہے وہاں پہ، اور آپ کو ججز کامنٹس دیتے ہیں. اب ان کامنٹس کے اوپر اگر دوسرا کوئی کامنٹ آئے گا تو آپ کو کنٹیمپٹ آ جائے گی، نوٹس آ جائے گا. سو یہ کیا سسٹم ہے؟ آپ عدالت کی کرسی پہ بیٹھے ہیں، آپ کا دل کر رہا ہے فلانے کو ہم بلا لیں، پوری حکومتیں جناب فلانا سیکٹری بھی وہاں کھڑا ہو گیا، فلانا بھی کھڑا ہو گیا، اینڈ سم ججز ٹیک سیٹسفیکشن کہ وہ گریڈ 22 کے افسر کو میں نے بے عزت کر لیا، پھر کہانیاں سناتے رہتے ہیں سب کو. دس از ناٹ ہاؤ ڈیموکریسی کین ورک. دس از ناٹ ہاؤ جوڈیشل فنکشنز ان اے اسٹیٹ کین بی ڈسچارج. سو ہمارے ہاں جو جوڈیشل آرگن ہے، جینوئنلی اس کی جو رسپیکٹ ہونی چاہیے سوسائٹی میں. دیکھیں عزت زبردستی تو نہیں کرائی جا سکتی. یہ تو نہیں ہو سکتا ہے میں ڈنڈا ہاتھ میں پکڑوں کہ میری عزت کرو. عزت کسی کا دل ہوگا تو کرے گا، نہیں ہوگا تو نہیں کرے گا. سو جوڈیشری کو جس طرح لارڈ ڈیننگ نے کہا تھا کہ کنٹیمپٹ کے ذریعے آپ اپنی عزت نہیں کروا سکتے ہیں، آپ کو اپنے کنڈکٹ سے اپنی عزت کروانی ہے. سو وی ہیو ججز جن کی بہت عزت ہے، بہت احترام ہے، ہسٹری میں ہیں، ابھی بھی ہیں. اور اس کے ساتھ ہماری بار کونسلز. اب بار کونسلز کا رول دیکھیے، ان کا رول یہ رہ گیا ہے کہ وہاں پہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کبھی دنیا میں یہ نہیں ہوتا کہ جو پریکٹسنگ وکیل ہے وہ بار کونسل سے اس کا کوئی تعلق ہی نہ. سو ہمارے ہاں جو تمام جو بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں نہیں یہ پریکٹس نہیں کرتا، یہ پولیٹیکل وکیل ہے. سو کیا ہو گیا؟ بار پالیٹکس ہیز بیکم اے دھندا ان اٹ سیلف. تو جو بار کے لوگ لائرز ہیں وہ بار کا پالیٹکس کرتے ہیں
اور وہ وکالت نہیں کر رہے ہوتے, اور جو وکیل پروفیشنل ہیں ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا, وہ بار پالیٹکس نہیں کر رہے ہوتے. لہٰذا بار ایسوسیشنز کا رول جو جوڈیشری کے اوپر ایز اے واچ ڈاگ ہونا تھا وہ ختم ہو گیا. جو پارلیمنٹ کا رول ہونا تھا جوڈیشری پہ, وہ جوڈیشری نے خود ہی ختم کر دیا. انہوں نے کہا آپ کی ضرورت کیسے ہوگی, آپ ہمارے بارے میں بات کریں گے. سو نہ تو بار ایسوسیشنز کے اوپر, اب مثلا دیکھیے یہ سینیورٹی پرنسپل کے اوپر پچھلے دنوں جو ہے وہ انہوں نے کیا, کوئی دنیا میں یہ کوئی بندہ بات بھی کر سکتا ہے عقل رکھنے والا کہ نہیں جج جو ہے وہ بے شک انکمپیٹنٹ بھی ہے لیکن سینئر ہے تو آپ اس کو ایلیویٹ کر دیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ اگر کہیں گے کہ میرٹ کے بجائے سینیورٹی کے اوپر ججز لگانے ہیں, یا میرٹ کے بجائے ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سب سے بوڑھا ہے اس کو لگانا ہے, تو یہ تو پھر آپ تباہ کر لیں گے اپنے اداروں کو. لہٰذا بار ایسوسیشنز کا رول جو ہے وہ ڈیٹیریٹ کر رہا ہے. اسی طریقے سے جو پھر ان سب کے اوپر واچ ڈاگ ہے جو میڈیا, تو میڈیا کیا کر رہا ہے؟ میڈیا کہتے ہیں کہ جی ہم سب کو ریگولیٹ کریں گے, ہمیں آپ نہیں ریگولیٹ کریں گے, ہم سیلف ریگولیٹ ہوں گے. تو بالکل آپ سیلف ریگولیٹ ہوں گے. یہ ایکچولی آئیڈیلی تو یہی ہونا چاہیے, اداروں کو سیلف ریگولیٹ ہونا چاہیے. لیکن جس طرح سے آگے دوبارہ آئی ول ریفر بیک ٹو اسد عمر صاحب جنہوں نے کہا کہ آپ اگر سیلف ریگولیٹ کریں گے تو پھر کل اوگرا بھی ختم ہو جائے گا, پھر باقی بھی تمام ریگولیٹرز ختم کر دیتے ہیں اور سب کو کہتے ہیں کہ آپ سیلف ریگولیٹ ہی ہو جائیں. سو ہم نے جمہوریت کو جو کوالٹی ڈیموکریسی کی طرف اگر ہم نے جانا ہے تو پھر ہمیں قانون کے تابع ہونا ہے. سو رول آف لا. سو دا فرسٹ پرنسپل از کہ میجورٹی رول کرے گی لیکن قانون کے تابع رول کرے گی. یہ ایک بنیادی اصول ہے. جب ہم یہ بات کر لیں گے تو اگلی بات آ جائے گی فنڈامنٹل رائٹس آف ہیومن, آپ پرزرو کریں گے, اسٹیٹ اس کو پرزرو کرے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جا کے کہیں کہ یہ منورٹی فلانی منورٹی جو ہے جناب یہ تو فلانا تو کافر ہے, اور چونکہ یہ کافر ہے میں سمجھتا ہوں یہ کافر ہے تو اس لیے اس کو تو یہاں سے یا تو پہلے تو مار ہی دو. سینکڑوں لوگوں کو تو مار ہی دیا اس بات کے اوپر کہ ایک آدمی نے فیصلہ کر لیا کہ میرے خیال میں یہ بندہ اللہ کو ناپسند ہے. بھائی کوئی کام جو ہے وہ قیامت کے دن کے لیے بھی چھوڑ دو, وہ فنکشن بھی خود ہی لے لیا. تو اس کے نتیجے میں رول آف لا انڈینجر ہو گیا اور بیسک ہیومن رائٹس جو ہیں وہ انڈینجر ہو گئے, تو کوالٹی آف ڈیموکریسی فردر ڈیٹیریٹ ہو گئی. تو اس وقت جو ہماری ڈسکشن ہونی چاہیے یا جدوجہد ہونی چاہیے, جمہوریت جس طرح ڈاکٹر مزاری نے کہا یہ کوئی ڈسکشن ہی نہیں ہے. پاکستان میں جمہوریت ہے. ہاؤ کین وی ریئلی کریٹ اے کوالٹی ڈیموکریسی؟ کوالٹی ڈیموکریسی آئے گی آپ پولیٹیکل پارٹیز کو ڈیموکریٹائز کریں, آپ اداروں کو قانون کے تابع کریں, اور آپ فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں اس کو انفورس کریں. اور یہ میں آپ کو ایک چیز اور میں کلیئر کر دوں, ہر چیز عمران خان نے نہیں کرنی. ادارے ہیں انہوں نے اپنا رول لینا ہے, ہر ادارے کا ہر فرد کا ایک کام ہے, اس نے اپنی اس کو جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کرنا ہے. سو آئی ہوپ کہ انشاءاللہ تعالی جب ہم آگے بڑھیں گے تو ہم ایک کوالٹی ڈیموکریسی کی طرف بڑھیں گے. اور پاکستان میں ایک بڑی اچھی چیز یہ ہے, ڈیموکریسی کی ڈیبیٹ اب نہیں ہے, کوالٹی ڈیموکریسی کی ڈیبیٹ ہے. سو ہمارا میڈیا بھی جب بات کرتا ہے وہ کوالٹی ڈیموکریسی ڈیمانڈ کرتا ہے. صرف اس وقت پرابلم صرف یہ ہے کہ ہمارے جو تمام ادارے ہیں وہ دوسروں سے کوالٹی جو ہے وہ مانگتے ہیں, اپنی کوالٹی نہیں دیکھنا چاہتے. سو ہماری جو ایون جو ہم لوگ جو گورنمنٹ میں پولیٹیشنز ہیں ہم بھی چاہتے ہیں باقی تمام ادارے کوالٹی جو ہے وہ دیں, ہم دیکھ لیں گے بعد میں, ہم صرف اپنا ایس ایچ او تھانے دار وغیرہ لگوا کے خوش ہو جائیں. ہماری جو عدالتیں ہیں وہ کہتی ہیں کہ نہیں بیوروکریٹس کو, ججوں کو, یہ پولیٹیشنز کو کام کرنا چاہیے, ہمیں کوئی نہ دیکھے, عدالتی نظام ہم ایسے ہی چلاتے رہیں گے. ہمارا الیکشن کمیشن کہتا ہے آپ ہم پہ تنقید نہ کریں اور ہمارا نظام جو ہے ویسے ہی چلتا رہے, ہم باقیوں کو ہم ٹھیک کر لیں گے. اور ہمارا میڈیا, ہمارے لائرز, ہم بھی تو صرف ڈیبیٹ پاکستان میں ایک قدم آگے جانے کی ضرورت ہے, اور وہ ڈیبیٹ ایک قدم آگے جانے کی یہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے جو ہے وہ اپنے آپ کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں, ہم اپنے آپ کو کیسے
ان 3 جو بنیادی اصول ہیں ان کے ایک دھارے میں لا سکتے ہیں، اور وہ انشاءاللہ تعالی پاکستان میں کوالٹی ڈیموکریسی کا دن ہوگا. بہت شکریہ جی.